बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और इमरान खान की रिहाई आइनी माहिरीन के बाद बहुत जल्द हो जाएगी। मज़ीद उनको झूठे मुकदमात में जेल में रखना हुकूमत के इख्तियार से बाहर निकलता जा रहा है। बैनुल अक़वामी दबाव हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से पाकिस्तान में अल्लाह ना करे खुदा ना करे सैंक्शन लग सकती है। जो बाइडेन की छतरी से निकलने के बाद हुकूमत बेयारो मददगार हो गई है और ऐसे में बानी पीटी इमरान खान को एक ऐसे झूठे केस में सजा सुनाई गई अलकादर में, जिस पर उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में जाने का फैसला कर दिया और आइनी माहिरीन के मुताबिक अगर खुद मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर भी जज की सीट पर बैठे तो इमरान खान की ज़मानत को नहीं रोका जा सकता। उस केस में इतने झोल झूठे हैं, एक एविडेंस नहीं है, खुसूसन लंदन हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे जमा कराएं। इमरान खान की ये यकीनी है। लड़खड़ाती हुकूमत, चोरी का मैंडेट, ऊपर से इमरान खान की जारखाना बैटिंग, लगता है कि आखिरी T20 की खेल शुरू हो चुकी है। और इमरान खान ने, आप जानते हैं कि KPK में से विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को उड़ा के जुनैद अकबर को सदर बना दिया गया और पंजाब में एक मुतरक शख्स को सदर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस दिन ये मूवमेंट अब सड़कों पर पंजाब से चलेगी तो ये हुकूमत भी चलती बनेगी। नाज़रीन, हुक्मरानों ने एक फैसला किया है कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए मजीद साइफर 2 में सजा सुनाई जाए, लेकिन इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत के तोते उड़ा दिए हैं। उनका तौहीन अदालत का हुक्म इस वक्त अदलिया में मजाक बना हुआ है। अब इमरान खान ने पंजाब की विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले मीर सादक, मीर जाफर, जो नून लीग के भी पसे पर्दा है और ताकत वालों के भी मुखबर है, उनको भी छुट्टी कराने का खत्मी फैसला कर लिया गया है। और साबिक गवर्नर पंजाब, जिसने मिसाली कुर्बानियां दी, उमर चीमा को पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने के लिए फैसला किया जा रहा है। ताहम उन्हें पुलिस ने इतना जुल्म तशद्दुद किया था, इतना उमर सरफराज चीमा को किया था कि वो चलने के काबिल भी नहीं रहे थे। अब इमरान खान ने कहा है कि वो सड़कों पर फैसला करेंगे। 28 तारीख को होने वाली हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, जो सेक्रेटरी जनरल है और मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर, उन्होंने कहा अगर हुकूमत 28 को हमसे मुज़ाकरत करना चाहती है तो PTA की मुज़ाकराती टीम की बानी PTA डयाला जेल से मुलाकात कराई जाए और हम लिखकर फैसला दे देंगे, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान का कमीशन चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर ये दोनों हुकूमत के गले का फंदा बन सकते हैं। जब अदालत में वकला आर्गूमेंट करेंगे तो फिर हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। दूसरी तरफ मलक रियाज, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, आसफ अली जरदारी, बशमूल PTI के कुछ लोग भी शामिल हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, साबिक जर्नैल और कई जज शामिल हैं। अब शहजादी सबकी माँ की ख्वाहिश है कि मलक रियाज को लाया जाए, लेकिन मलक रियाज को लाना मुश्किल ही नहीं, हुकूमत के लिए खासा दुश्वार है कि वो वहाँ की हुकूमत के साथ मिनट के एग्रीमेंट कर रहे हैं। KPK में तब्दीली की तैयारी की मुकम्मल आग से हुकूमत के अब पाँव जल गए हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने मुखबर रखे थे, बानी PTI इमरान खान ने सबको PTI से फारग करना शुरू कर दिया है। इस दफ़ा जो इमरान की मकबूलियत पाकिस्तान की अवाम में 70 से 80% मिनिमम बताई जाती है कि अब बानी PTI को लीडरों की जरूरत नहीं, लीडरों को तरीके इंसाफ के नाम की जरूरत है। और इमरान खान ने कहा चाहे जितना मर्जी लीडर हो,
اگر بزدل ہے، مخبر ہے اور عمران خان کے ویژن کے ساتھ نہیں چل سکتا، حکومت کے ظلم و ستم کی نشاندہی نہیں کر سکتا، نہیں رہے گا، تو لہذا حالات بدلتے ہی اب خان کی رہائی بہت جلد، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ممکن ہے، اور 26ویں ترمیم کو زیادہ دیر قائم رکھنا بھی مشکل ہے۔ فروری کے پہلے ہفتے میں ایک اہم ڈیلیگیشن آئے گا اور امریکہ، برطانیہ، اٹلی اور دیگر ممالک سے پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جیسے کہ 26 نومبر کو گولی چلائی گئی، مینڈیٹ چوری کیا، اس کی ڈاکومنٹری بھی پاکستان کے حوالے کی جائے گی اور پاکستان کے اہم لوگوں کو دکھائی جائے گی۔ پاکستان کے اہم حلقے پریشان ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ ہمارے خلاف جو سینکشن لگے گی، اور اہم شخصیات کہ اگر بیرون یورپ، امریکہ کے ویزا پر پابندی لگ گئی، یہ تو مارے جائیں گے، یہ تو رہتے ہی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر ہے، ان کا تو اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے، ان کے بچے باہر ہیں۔ پاکستان کی عوام کے بچوں پر گولی چلا کے، بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے، ابھی اپنی باری آئی نہیں تو چیخیں تمہاری بتا رہی ہیں، بند کمروں میں اٹھنے والی چیخیں میدانوں میں، چوراہوں میں، گاؤں میں، شہروں میں سنائی دے رہی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ملک ریاض کے خلاف کارروائی کا ارادہ حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے۔ ملک صاحب سارا پیسہ ایک اطلاع کے مطابق تقریباً بیرون ملک لے جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس میں ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ آصف علی زرداری بینیفیشری ہے۔ شریف فیملی کو اربوں روپے کے انہوں نے فوائد پہنچائے، زرداری خاندان کو اربوں کے پہنچائے، اور لاتعداد لوگوں کو پہنچائے۔ میڈیا ان کا کانا ہے، کانا انا ہے۔ لہذا اب ان کے پاس، ملک ریاض کے پاس ایسے ایویڈنس ہیں جنہوں نے دیا، اگر انہوں نے کوئی کھلی پریس کانفرنس ثبوتوں کے ساتھ کر دی تو پاکستان میں کئی سیاستدانوں کو سیاست چھوڑنی ہوگی، اور کئیوں کو سرکاری عہدوں سے رضائیں دے کے منہ چھپاتے پھریں گے، کیونکہ ان کے کرتوت ہی کالے ہیں، نہ حرام کھاتے نہ ڈرتے۔ تو ہماری تو اطلاع ہے کہ ملک ریاض اب احسان کریں، جس صحافیوں سمیت جو جرنالوں نے جس نے لیا، ان گندے آنڈوں کو ایکسپوز کرے، کیونکہ جنہوں نے ملکی مفاد کو بیچا وہ کسی ہمدردی کے نہیں ہیں مستحق۔ ناظرین، دوسری طرف ملک ریاض کے لین دین کے لیے جو حکومت کاروبار ڈال رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ دبئی حکومت نے ابتدائی طور پر انہیں انکار کر دیا ہے کہ ہم کس بیس پر ملک ریاض کو آپ کے پاس دیں۔ ملک ریاض 30 سال پاکستان میں پراپرٹی کا کام کرتا رہا، ایک کیس نہیں بنا۔ اب اس کو ایک عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر وہ ادھر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، انکار کر دیا ہے، تاہم بیک ڈور کوشش ہو رہی ہے کسی طریقے سے لایا جائے، اور عمران خان کے خلاف انہیں بطور گواہ القادر میں پیش کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگنے سے پہلے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سزا بھی اب عدالتوں تک ٹک نہیں سکتی، اور بہت جلد عمران خان کے باہر آنے کے بعد حکومت کے خلاف موومنٹ چلے گی۔ اندازہ کریں کہ عمران خان جیل میں ہیں تو وہ جب کال دیتے ہیں تو لاکھوں لوگ ہر شہر سے نکلتے ہیں۔ اب پنجاب میں ان پر، پنجاب کی خصوصاً پولیس افسران بیوروکریسی پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہاتھ پاؤں جوڑ رہی ہے، ہمیں تو طاقتور حلقوں نے مجبور کیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم افسر نے کہا کہ اسلام آباد میں پولیس نے تو گولی چلائی نہیں، ہم نے تو انکار کر دیا تھا۔ اب لگتا ہے جو ہمیشہ بے گناہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اب ان سب کو اپنے حساب دینا ہوگا۔ عدلیہ میں جو پے رول پہ جج تھے ان کو بھی حساب دینا ہوگا۔ اب پنجاب میں پی ٹی آئی کی تبدیلی کے بعد قیادت کی اور تنظیم کو مضبوط کیا جائے گا، اور اسٹریٹ کی سطح پر بڑے فیصلے کیے جائیں گے، اور عمران خان کو کل ملاقات میں پاکستان کی پنجاب کی قیادت میں دیا جائے گا، جس پر دیکھیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک جو اہم مسئلہ اس وقت دنیا میں ہے، ٹرمپ اور چین کے درمیان معاشی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ کیا 1930 والی حالات پیدا ہوں گے؟ اب معاشی جنگ شروع ہوگی۔ اب ٹرمپ نے دوسرے ملکوں میں
30% جو امداد دیتے تھے 3 مہینے کے لیے بند کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جنگیں نہیں، معاشی ترقی کریں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے تجارتی لفظ میں کہہ رہا ہوں، جنگ دنیا کا ایک نئے دوراہے پر ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک خطرناک تجارتی اور معاشی جنگ سامنا کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین، روس، یورپ، کینیڈا اور ترکی جیسے ممالک پر ٹیکس اور پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دے کر تنازع شروع کر دیا ہے۔ ان کے اقدامات نے عالمی معیشت میں ہلچل مچا دی ہے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہ جنگ شدت معاشی جنگ اختیار کی جا رہی ہے۔ چین کے جواب میں ٹرمپ نے چین پر 10% اضافی ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے، لیکن چین نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات امریکہ کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ چین نے پہلے ہی امریکی کمپنیوں کو ٹیکنالوجی سیکھ کر اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ دنیا میں پہلی دوسری طاقت معاشی ترقی میں اب چین بن چکی ہے۔ ہواوے اور دیگر چینی کمپنیوں نے جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر چکی ہے اور اب وہ دنیا کی بڑی کمپنیوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یورپ اور دیگر ممالک کی صورتحال کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ اور ایشیا کی معیشتوں میں بھی اب اس تجارتی جنگ سے متاثر ہوں گی۔ امریکی اقدامات کے بعد ایشیائی مارکیٹوں میں بھی زبردستی مندی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ جاپان کی اسٹاک ایکسچینج میں بھی 460 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ ہانگ کانگ، سنگاپور اور چینی مارکیٹوں میں بھی خسارہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن چین کی معاشی ترقی امریکہ کے لیے اب بھی مشکل ہے۔ لیکن کیا اس معاشی بدحالی میں پاکستان میں ٹیکسٹائل تقریباً 35% بند ہو چکی ہے؟ بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ، بڑھتی ہوئی مہنگائی، حکومت کی ناقص کارکردگی، چوری کا مینڈیٹ والی حکومت، ایسے میں ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے اور بند کمروں میں موجودہ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے اور خصوصاً سبدی ماہ آ گئی ہے کہ ٹک ٹاک کی ایکٹنگ پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑے صوبے کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ نہ تجربہ کار پنجاب دی ماں آ گئی ہے جنہیں پنجاب دی تجارت کا بیڑا گرک کر دیا، کرپٹ افسران کو لگایا، انتقامی کارروائیاں کی، اور پنجاب کی صورتحال چاروں صوبوں میں اس طرح بدترین ہے۔ دوسری طرف کے پی کے اور بلوچستان کے حالات طاقتور حلقوں کے لیے سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک ہی وقت ہے کہ عمران خان کو رہا کر کے شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ حکومت کے وزراء بھی مسلم لیگ نون کو آئندہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کی ان کی بازگشت بھی سنی جا رہی ہے۔ اہم لوگ اگر الیکشن ہوتے ہیں صاف شفاف، کیونکہ آج 26 کو چیف الیکشن کمیشن راجہ صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے، بڑے ہی تباہی مچائی ہے اس شخص نے 8 فروری کو، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، بیساکھیوں پر کھڑے ہیں۔ نئے الیکشن میں پاکستان کی عوام پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ووٹ دے کر عوامی حکومت بنائے گی، اور حکومت کے وزراء بھی اگر الیکشن سے فرار ہو رہے ہیں تو نواز شریف کا الیکشن تو گیا، وہ تو پہلے ہی عاصمی راشد سے ہار گئے ہیں۔ خواجہ آصف کی چیخیں بتا رہی ہیں، اسحاق ڈار کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ اب اس سیاست کی ان کی اختتامی ایام شروع ہو چکے ہیں۔ وقت کا تعین تو اللہ نے کرنا ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان نہ صرف رہا ہوں گے بلکہ حکومت کو نئے بند کمروں میں بیٹھی طاقتور شخصیت اسٹیبلشمنٹ کو نئے الیکشن کی طرف ہی جانا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور پاکستان کے بہتر مستقبل نشانی ہے۔ عمران خان فروری میں ایک دھماکہ دار انکشاف کرنے والے ہیں جس سے حکومت کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی، جو پہلے ہی نکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔